मेरी बारी तो चल 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 बल्टी पीछे कर कैमरा आ गया यार मैं छोड़ो आपका क्या चलता ही हुआ उसका शॉट नहीं ये ले सर ये ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर ना और मैंने ये 2 शॉट अब तेरा रिकॉर्ड डाल के इसमें से इसके बाद का स्टैंडर्ड होएगा इधर क्या आएगा वो भी लगा दे मेरे ऑडियो भी चेक कर लें ऑडियो क्या हाल आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी शुरू कर लें। रवान साहब यहाँ आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कॉमसेट्स ने ये सिर्फ एक मॉडल है जो अब यहाँ पे मुस्तकिल रख दिया है हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ने डॉक्टर साहब ने ये करा कि ये जो मशीन है सबसे बड़ी मुसीबत क्या हो रही है जो नून लीग वाले हैं वो पर्चियों से बाहर आने को तैयार नहीं हो रहे। तो हमने कहा कि पहले पीपल्स पार्टी को और नून लीग को दोनों जो पर्ची पार्टियां हैं हमारी उनको कहें कि पहले आके देख तो लें कि टेक्नोलॉजी है क्या, पहले आके देख तो लें कि हम कह क्या रहे हैं। देखें हो क्या रहा है, हर जो इलेक्शन होता है पाकिस्तान के अंदर जो एक पार्टी है वो कहती है जी हम नतीजा नहीं मानते, दूसरी पार्टी कहती है हम नतीजा नहीं मानते। तो अब 2 तरीके हैं, या तो हम सब बैठें और वो इस्लाहात करें जिसके नतीजे में इलेक्शन के ऊपर तमाम पार्टीज का एक कंसेंसस हो। अब इस कंसेंसस की एक जो जहत है, एक जो एंगल है वो ये है कि आपका जो इलेक्शन रिजल्ट है वो जब पोलिंग हो जाए उसके फौरन बाद वो डिक्लेयर हो जाए। सबसे बड़ा मसला वहाँ पे होता है जब पोलिंग मुकम्मल हो जाती है और सुबह तक जो है वो नतीजे नहीं आते। अभी आप डस्का का इलेक्शन देख लें, आप कराची का इलेक्शन देख लें, सब में ये शिकायत रही कि पोलिंग हो गई और उसके बाद नतीजे नहीं आते। अब उसका सोल्यूशन जो बनाया है वो हमारे आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई जो पाकिस्तान के इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बड़े ज़बरदस्त जो साइंटिस्ट हैं और लोग हैं। और हमने उस वक्त ये जो इनिशिएटिव जो शुरू किया था आज से कुछ साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने अपनी तकरीबन 36 के करीब कंडीशनैलिटीज़ दी कि जो मशीन आप बनाएं उसको इन 36 शराइत पे पूरा उतरना चाहिए। ये जो हमारे बच्चे हैं जो साइंटिस्ट हैं हमारे, इन्होंने उन सारी शराइत को मुकम्मल किया और अब ये एक प्रोटोटाइप जो है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले है। ये एक प्रोटोटाइप है, इसको अभी आप खूबसूरत ज़्यादा हो सकती है, ये चीज़ और बेहतर हो सकती है, इसकी टच स्क्रीन आप लगा सकते हैं और चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक मॉडल जो है वो ये रहेगा। ये कैसे काम करती है, क्या होता है, वो आपको कुछ देर में जो है खुद बता देंगे। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी इब्तदाई बात कर लें, फिर मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू फवाद साहब। देखिए, पाकिस्तान का जो इंतखाबी निज़ाम है उसको मुस्तकिल 1977 से एक कैंसर लाहक है, लेकिन
1977 سے لے کے 2021 تک اس کینسر کا نہ کوئی معالج سامنے آیا اور نہ ہی اس کے لیے کسی نے علاج سوچا، نہ ہی کوئی ہسپتال بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا جو ہسپتال ہے جہاں اس کا علاج ہو سکتا ہے وہ دو جگہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پہ تقریریں کی جائیں، اس پہ جلسے کیے جائیں اور احتجاج کیے جائیں۔ یہ جو پہلا آپشن ہے، اس کے ذریعے سے اس کینسر کا جو انتخابی نظام کو لاحق ہے کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیں ہدایت کی اور اس کے نتیجے میں بڑی لمبی ایک ایکسرسائز کے بعد آج ہم ایک علاج قوم کے سامنے لے کے آئے ہیں، رکھ رہے ہیں۔ میں کامسیٹس، دوسرے اداروں اور ساری منسٹریز جو اس میں اسسٹ کر رہی ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں اگلی بات کہ یہ ایک ماڈل ایسا ہے جس ماڈل کے ذریعے سے ہمارے پڑوس میں ہم سے 5 گنا زیادہ آبادی والے ملک نے اپنے الیکشن کو قابل قبول بنا لیا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہی الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد احتجاج ہوتا ہے اور اعتراض ہوتا ہے، اور آخر دم تک جو ہارنے والے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں ہم تو نہیں ہارے تھے۔ اس کا تازہ ماڈل جو ابھی آپ کو انفارمیشن منسٹر صاحب بتا رہے تھے وہ حلقہ 249 ہے، جہاں اپوزیشن کی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو ووٹ چور کہہ رہی ہیں اور اس کینسر کا باعث کہہ رہی ہیں۔ ہم ان دونوں جماعتوں کو، مسلم لیگ نون کو بھی، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی یہاں دعوت دیں گے، اور ابھی دعوت دیتے ہیں آپ کے ذریعے بلکہ، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ آئیے ماڈل دیکھیے، اس پہ جو آپ کے سوال ہیں وہ اٹھائیے تاکہ ان کے جواب ڈھونڈ کے حکومت آپ کو فراہم کر سکے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک ایسے مرحلے پہ کھڑے ہیں جس کے 2.25 سال کے بعد جنرل الیکشنز ہونے ہیں۔ اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایت پہ ہم نے جو 2 اختیارات ہیں وہ الیکشن کمیشن کو سونپ دیے۔ اس پہ قانون سازی آئین کے آرٹیکل 89 کے ذریعے سے جب ہم پہلی دفعہ بیٹھے تھے، میں اور فواد چودھری صاحب، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور اس کے 2 ہفتے کے اندر اندر پہلا بڑا قدم ہم نے اٹھا دیا ہے، جس پہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ بہت خوش ہیں۔ ہم نے ان کو رائٹ آف ووٹ دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ جو کینسر ہے پاکستان کے انتخابی نظام کا، اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بہت جلد ہم آپ کو بلائیں گے۔ آج آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، اس کے نمائندے اور اس کے کیمرے موجود ہیں، اور یہاں پہ ہمارے 2-3 اداروں کے جو ماہرین ہیں ان کے ذریعے سے یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہوگا۔ ایک بات اور بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے EVM، اس کے حوالے سے براہ راست ٹیکنالوجی کے استعمال کی پروویژن تھی، لیکن الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں دیا گیا تھا، اور سارے سوال اٹھاتے تھے کہ کیا پاکستان میں وہ سورج طلوع ہوگا جس دن لوگ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے شکست دے سکیں دھاندلی کو۔ آج کا دن وہی سورج لے کے آیا ہے جب پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر پوری پاکستان کی قوم کے سامنے ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دھاندلی کو شکست دینے کی اس تقریب میں سارے شریک ہیں۔ اب ہمارے جو ماہرین ہیں وہ آپ کو دیں گے اس کا ڈیمو، اور آپ میں سے بھی میں دعوت دوں گا کہ اگر کوئی یہاں آ کے اس کو استعمال کرنا چاہے تو آپ ضرور تشریف لائیے گا، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ حکومت پاکستان، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ویژن کیا ہے۔ کام کیسے کرتی ہے ذرا بتا دیں۔ اچھا جی اچھا، ایک ڈاکٹر صاحب میری ریکویسٹ یہ بھی ہوگی کہ جو باقی کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم کہہ دیں کہ وہ ڈسپلے یہاں پہ لگا دیں تاکہ 2-3 ماڈلز آ جائیں تاکہ سارے لوگ۔ اس سے پہلے کہ یہ آپ کو ڈسپلے دیں، ہم نے بیسکلی کوئی 5 کے قریب مشینیں ہیں، جن میں سے جو
2 امپورٹڈ ہیں اور 3 پاکستان کے اندر مختلف جگہ کے اوپر کام ہو رہا ہے. 2 امپورٹڈ ہیں اور 3 پاکستان کے اندر مختلف, اور یہ سارا الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ بھی اس کو فائنل کرے گا. اور ہم جو پریس کلب کو بھی دعوت دیں گے, ہم بار ایسوسیشنز کو بھی بلا رہے ہیں, اور ہم پاکستان کے جو پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسیشن ہے اس سے ہم آج آغاز کر رہے ہیں. یہاں سارے اس کے نمائندگان موجود ہیں, تو بسم اللہ. تو بہزاد آپ آگے آ جائیں, آپ پہلے خود ہی دیکھیں گے پریزیڈنٹ پارلیمنٹ فارمر پریزیڈنٹ, کیونکہ بھی ہم الیکشن پروسیس میں ہم بھی جا رہے ہیں. چلیں آپ ذرا اسی سے ایسے کریں. کہاں ہے, ہم آپ کو دے دیں گے 100%. ادھر ہی دے دیتے ہیں. یہ جو پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسیشن کا الیکشن ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ یہ مشین استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس میں ویسے ایکسپیرینس کیا جائے. ویلکم ویلکم. جی بتائیں آپ. اچھا جی, اچھا جی, میرا نام احسن ملک ہے اور میں بیسیکلی ہیڈ ہوں R&D لیب کا, اور جہاں بھی یہ بیسیکلی یہ پروٹوٹائپ ماڈل ہم نے بنایا ہے. بیسیکلی ووٹنگ کے 2 حصے ہوتے ہیں عام طور پہ. ایک ہوتا ہے ویریفیکیشن, کہ جو بھی ووٹر آئے اس کو سب سے آپ پہلے ویریفائی کریں کہ جی جو ID کارڈ جو بندہ لے کے آ رہا ہے, کیا اس کے تھم کے تھرو یا اس کی کسی بھی فنگر پرنٹ کے تھرو ہم سب سے پہلے اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ویلڈ ووٹر خود موجود ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے اس ووٹر کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو اگلا پارٹ ہے وہ ووٹنگ کا پارٹ ہے. اس کے بعد وہ اپنے جو ہڈن اسپیس ہے وہاں پہ جاتا ہے اور اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ کو جا کے صرف اس کو جانے صرف ایک بٹن دبانا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد ہوگا کیا, جو ہی وہ بٹن دبائے گا تو ہر کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ پورے کا پورا بیک اینڈ پورا ریکارڈ سیو ہوگا, اور اس کے سامنے پورے کا پورا جو بیلٹ پیپر ہے وہ پرنٹ ہو کے اس کو نظر آئے گا کہ جس بندے کو میں نے ووٹ دیا ہے وہی اس کے سامنے سمبل پرنٹ ہوگا, اور پرنٹ ہو کے نیچے بیلٹ باکس میں گر جائے گا. تو یہ بیسیکلی ویریفیکیشن. اور دوسری طرف ووٹنگ پارٹ, تو اس میں جو ووٹر کے ہاتھ میں کوئی پیپر نہیں جا رہا, صرف نے ایک بٹن دبانا ہے اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ کا. اور یہ جو پورے کا پورا پروسیس ہے یہ میکسیمم 30 سیکنڈز لیتا ہے. تو یہ ایک ٹائم کی ایفیشنسی بھی ہے کہ تو اس کا اب اس کا تھوڑا میں آپ کو ڈیمو دے کے بتاتا ہوں. فرض کریں میں, اچھا تھوڑی سی وضاحت. پہلا یہ ہے کہ جو ووٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ قومی شناختی کارڈ کے ذریعے سے ہوگی, یہی کہہ رہے ہیں ہم. جی پہلا یہ قومی شناختی کارڈ کے ذریعے سے آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی, اور جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ نادرا کے جو دیے ہوئے ڈیٹا ہے وہ اس مشین کے ایک حصے میں ہوگا, اور وہ ویریفائی کرے گا. دس از اسٹیپ 1. اس کے بعد جب یہ ویریفائی ہو جائے گا کہ کوئی امپوسٹر نہیں ہے, کوئی جعل سازی نہیں کر رہا اور فرض کاری نہیں کر رہا, دھاندلی کرنے والا دوسری جگہ ووٹ نہیں ڈالنے آیا, اس لیے کہ ووٹ پورے پاکستان میں اب ایک جگہ رجسٹر ہو سکتا ہے, جہاں آپ کی پکی رہائش ہے یا جہاں آپ کرائے پہ عارضی کوئی رہتا ہے یا کسی شہر میں نوکری کی وجہ سے وہاں ووٹ دینا چاہتا ہے. دس از 1. جب یہ ویریفیکیشن ہو جائے گی تو سامنے یہ ویریفیکیشن کرنے کے بعد یہ مشین اس مشین کو جو اگلی ہے, آپ ٹیبلٹ کہہ رہے ہیں 2 کو آسانی کے لیے, جیسے موبائل کی اسکرینیں کہہ لیں آپ, یہ اس کو آگے بھیج دے گی کہ یہ ووٹر آیا ہے. وہاں اس کو 2 چیزیں ملیں گی, ایک اس کے امیدوار کا نشان, اور دوسرا اس کو پارٹی کا جو سمبل ہے کہ کسی نے کس نشان پہ ووٹ ڈالنا ہے, وہ دونوں چیزیں وہ کلک کرے گا. اور وہ جب وہ کلک کرے گا تو اس میں ایک آپ ذہن میں رکھیں کہ کچھ امیدوار آزاد بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے جو پارٹیاں لیں گی انتخابی نشان الیکشن لڑنے کے لیے, ان کے علاوہ آزاد امیدواروں کے نشان بھی حلقہ وائز اس کے اندر ہوں گے. پھر کیا پروسیس ہوگا؟ پھر اس کے بعد جب جو ہی ووٹر ووٹ دے دے گا, فرض کریں صبح 9 بجے ووٹنگ شروع ہوئی اور شام, سب سے پہلے میں آپ کو ڈیمو ایک دے دیتا ہوں کہ فرض کریں میں ایک ووٹر ہوں, میں ایک ووٹر ہوں اور میں آیا ہوں یہاں پہ. بیسیکلی یہ جو 2 مشینیں یہ پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے ہیں, اور یہ جو مشینیں اس کے 2 حصے ہیں. یہ مشین اور یہ مشین پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہے, اور یہ مشین پردے کے پیچھے ہے جہاں پہ آپ ووٹ ڈالتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ آئے, آپ نے ID کارڈ جو ہے وہ, میں اگر پریزائڈنگ آفیسر ہوں تو آپ نے مجھے ID کارڈ دیا, اور میں نے ID کارڈ جو ہے وہ اس مشین میں ڈالا. اگر آپ ویلڈ ووٹر ہیں آپ آگے آئے نا, یہاں آ جائیں تھوڑا سا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس مائک نہیں ہے. اچھا جی, یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے, اس کو بذات کو کریں.
आप जरा ये शनाख्ती कार्ड, ये हमारे जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक सदर साहब हैं, वो देखिए वो डिस्प्ले करने लगे हैं। ये इन्होंने शनाख्ती कार्ड अब रखा है, उसके बाद एक बटन दबाया गया। अभी डाटा साहब का मौजूद है इसमें? जी हाँ, आप देखें ना, ये इस शनाख्ती कार्ड का, इस शनाख्ती कार्ड का, ठीक है, ठीक है। ये नमूने के लिए लाए ना। ठीक है। ये आपके सामने क्या आया था? यस आ गया था। जी, बिल्कुल। यस आ गया जी। अच्छा, ये पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, सेकंड लगे हैं। अब जी उसके बाद जो दूसरा मरहला है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने है। इसने बेसिकली उस वोटर को राइट देना है कि वो जाके वोट दे दे, ठीक है। अब उसने मशीन से सेलेक्ट किया, यहाँ से ग्रीन लाइट ऑन होगी, जो कि इसकी मशीन की पिछली साइड पर सारे पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं कि जी अब जो बंदा आया है उसको वोटर को वोट का राइट मिल गया है। अब आप अपने पसंद के कैंडिडेट को यहाँ से वोट दे सकते हैं। अच्छा, एक सेकंड, ये जो मशीन है इसका रुख जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ है, और आपने ये जो दूसरी है इस वक्त दिखा रहे हैं, और ये इस साइड के ऊपर पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, सियासी जमातों के या आजाद उम्मीदवारों के, और उनको वो उनको कर रही है, डिस्प्ले कर रही है उनको, और उनको बता रही है कि अब ये वैलिड वोटर है और ये वोट डालेगा। कैसे डालेगा जी आप करें। साइकिल स्टार्ट किया है बिजार ये जरा अभी दोबारा नहीं, उन्होंने कह दिया आप नहीं, मैंने किताब को वोट दिया। नहीं, वो उसकी वो बटन ऑन किया, अब वोट कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एलईडी भी डिस्प्ले होगी कि आपने जिसको वोट दिया अब ये बैलेट पे और बैलेट पेपर पे जिस तरह से आपने वोट दिया जरा बैलेट पेपर देखने दीजिए इनको। अब हुआ ये है कि इस मशीन में जब वेरीफाई हो गया और सब ने कहा जी ठीक है वैलिड वोटर है, उसके बाद वो इंतखाबी निशानात लगे हुए हैं, ये भी इंतखाबी निशान, और उनके बाद दरमियान वाली मशीन निचली, उसके बाद जिसको इंतखाबी निशान पे जिस वोटर ने दिया है, जिस उम्मीदवार को, वो आ गया है अब बैलेट पेपर। वो बताइए जी क्या नजर आ रहा है आपको? प्रिंट हो गया। प्रिंट होके नीचे बैलेट बॉक्स में गिर गया है, ठीक है। अब फर्ज करें पूरा दिन, ये सारा दिन ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक वोटर आया, वेरीफाई हुआ, फिर उसके बाद उसने वोट दिया, फिर उसको पता लग गया कि जी ये, अब आप ये चाहते हैं कि आप शाम के 5 बज चुके, अब आपको रिजल्ट चाहिए, तो इसी मशीन से ये जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने मौजूद है, अब यहाँ पे एक बटन प्रेस किया तो ये सारे का सारा रिजल्ट प्रिंट होके पीछे आपके हाथ में आ गया ये दिखा दें शुरुआत से। ये कि जी आज किस किस कैंडिडेट को कितने कितने वोट पड़े हैं। तो विद इन सेकंड आपके हाथ में रिजल्ट होगा। बुक किताब को अब ये जो फॉर्म वाला था ना, ये फॉर्म सिर्फ 45 ये और जो है ना, ये 48, फॉर्म 45 आ गया आपके पास, सारा मुकम्मल नतीजा आ गया। अच्छा, अब इसमें ये है कि जिस तरह से इन्होंने अपना सेलेक्ट किया, अब इसमें देखें ये 2 रिकॉर्ड्स हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो आपके पास है, अब अगर, और दूसरा कागज का रिकॉर्ड है जो आपके पास है। जो वोटर डाल रहा है उसके सामने बैलेट प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होके उसमें जो है वो जा रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो रिकॉर्ड है ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता। आपके पास पहले एक रिकॉर्ड होता था, अब 2 रिकॉर्ड होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी होगा और पेपर रिकॉर्ड भी होगा। इसलिए इसके अंदर जो गुंजाइश है मैनिपुलेशन की वो बहुत कम है, और इसलिए हम इसको चाहते हैं कि लगाएं। इंटरनेट कनेक्शन जरूरी होगा? नहीं, इंटरनेट नहीं है, ये इंटरनेट बेस्ड नहीं है। मतलब कि इलेक्शन कमीशन में इन तमाम मशीनों का रिजल्ट आ सके इंटरनेट के नहीं, ये तो देखे ना, रिजल्ट आपके पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये रिजल्ट आ गया, उसके बाद तो उसने कम्युनिकेट करना है मेन डिस्ट्रिक्ट में, वो चाहे व्हाट्सएप पे कर दे या किसी पे कर दे, कम्युनिकेशन इशू। हाँ, हर पोलिंग स्टेशन पे मशीन होगी। हर पोलिंग स्टेशन, एक सेकंड जी इनका, नहीं, नादरा के रिकॉर्ड के साथ किस तरह से लिंक होगा कि हर जो पोलिंग स्टेशन है उसका जो वोटर लिस्ट है वो नादरा उस मशीन के लिए वो यूएसबी के जरिए देगी। उसके में कोई इंटरनेट जहाँ पे लगता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है हैकिंग की। ये जो मशीन थी इसको एक जब उस वक्त मैं कर रहा था तो एक मेरा प्राइमरी नुक्ता यही था कि आप इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। सो ये मशीन बिल्कुल इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, 100% ये स्टैंड अलोन मशीन है, और इसीलिए इसमें और भी धांधली का इसलिए भी खतरा नहीं है कि ये मशीनें आपस में नहीं जुड़ी हैं। सो हर मशीन में लगा। अच्छा एक सेकंड, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया था, वो कह रहे थे कि क्या ये हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर होगा
میں وضاحت کر دوں کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ایک مشین نہیں ہو سکتی, کچھ مشینیں سٹینڈ بائی ہوں گی, اور جتنے بوتھ ہوں گے اس پولنگ اسٹیشن پہ نارملی تقریباً 3 ہوتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, ہر جگہ یہ مشین موجود ہوگی, سٹینڈ بائی بھی موجود ہوگی. دیکھیں اس کی کاسٹ جو ہوگی نا, وہ جب ہم کمرشل پروڈکشن میں جائیں گے تو اس کی کاسٹ جتنا اس وقت خرچہ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کا اس سے زیادہ نہیں ہوگی, تقریباً اتنی ہوگی جتنی کہ الیکشن کمیشن کا. لیکن یہ اس میں حتمی صرف اس لیے نہیں بتا سکتے کہ وہ بڈنگ پروسیس ہے, پھر ہم اس میں کاسٹ بتا دیں ابھی تو پھر پوچھ رہا تھا کہ اس کے بٹن 16 ہیں اور کسی حلقے میں زیادہ بھی ہو سکتا یا 32 بھی. نہیں, وہ بٹن وہ ہو جائیں گے, وہ 30-32 والے حلقے مخصوص علاقوں میں ہمیں معلوم ہی ہے کہاں زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جتنے بھی ہوں گے سب اکاموڈیٹ ہو جائیں گے. سر یہ بتائیں کہ یہ جو ایک کنسرن ہے کہ یہ مشین سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ مشین کہیں بھی موو ہو سکتی ہے اور وہاں سے ووٹ کاسٹ ہو سکتا ہے, جو سیکیورٹی پوائنٹ آف وہ ویو تو پھر ابھی بھی جو اپنے باکسز ہیں وہ غائب ہو سکتے ہیں, یہ تو کوئی کنسرن نہ ہو. دیکھیے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اس کا جواب یہ ہے کہ ہر گاڑی کو جو چلانے والا ہے یا موٹر سائیکل ہے یا بائیسیکل ہے اس کو چوری کا خطرہ ہے, اس میں تو کوئی استعمال تو کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں یہ تو بڑی سمپل ہے, جو لوگ بھی موبائل استعمال کر سکتے ہیں وہ اس کو چلا لیں گے. سو اٹس ایز ایزی ایز موبائل فون کا یوز. نہیں, یہ بجلی کا بھی اس میں اپنی بیٹری ہے, بجلی کی بھی ضرورت نہیں. مجھے تو میں نے کہا نا جتنا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں آپ کا کو اٹھا کے لے جائے تو پھر وہ تو اٹھا کے لے جائے. کتنے مطمئن ہیں کہ اس الیکٹرل پروسیس کو الیکٹرانک دھاندلی کا نام نہیں دیا جائے گا؟ یہ دیکھیں یہ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ استعمال کرنی ہے, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو آفر کی ہے پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کو آپ استعمال کریں, پریس کلبز کو ہم دیتے ہیں, پریس کلبز اس کو اپنا یوز کریں, اور بار ایسوسی ایشنز کو دیتے ہیں وہ یوز کریں. آپ سب لوگ اپنا کنسنسس کریٹ کر لیں اور دیکھیں, اگر آپ لوگ مطمئن ہیں تو اس کو چلائیں گے, اگر مطمئن نہیں ہے تو نہیں چلیں گے. ہمارا الیکشن کمیشن بھی اگر ایگری کرے گا تو پھر ہی ہو سکتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ویسے بار ایسوسی ایشنز میں اب بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے دنیا میں جہاں جہاں استعمال ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کئی ممالک امریکہ میں اور انڈیا میں بھی بہت سارے اعتراضات اور ان کو ریجیکٹ بھی کیا گیا. اس حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے کے لیے اس میں کیا میکینزم میں تبدیلی ہے, اور اس کی جو اوور آل کاسٹ ہے وہ ایسٹیمیٹری کیا ہو؟ دوسری میں آپ کو بتاؤں, پہلا میں جواب آپ کو ہم نان اس ٹیکنیکل لوگ ہیں. وقت دنیا کے جو 20 ممالک ہیں ان میں ای وی ایم یوز ہو رہی ہے اور زبردست طریقے سے ہو رہی ہے اس میں. اور اگر آپ ایسٹونیا جیسے ملکوں میں جائیں تو وہاں تو انٹرنیٹ بیسڈ ووٹنگ ہے, انہوں نے تو ووٹنگ ہی ختم کر دی ہے, آپ گھر پہ بیٹھ کے ووٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ تو اور ایڈوانس ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی الیکشن کمیشن کی اس وقت ہے اس کے لگ بھگ ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. میں کاسٹ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ کل بڈنگ پروسیس ہونا ہے وہ پریجوڈس ہو جائے گا اگر ہم اس کی کاسٹ کے اوپر بات کریں. انڈیا میں جو ریجیکٹ ہوا نہیں, انڈیا میں بھی کوئی ریجیکٹ نہیں ہوا. یو پی میں جو مثلا ایلگور صاحب جب تھے اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ بش اور ایلگور کے مقابلے کے اوپر وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی پھر انہوں نے اس کو مانا اور وہ چلائی. ٹیکنالوجی میں روزانہ ایڈوانسمنٹس آتی ہیں, یہ 2023 کے لیے ہے, 2027 کے لیے اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجیز آئیں گی. سو لیٹس ناٹ فورگیٹ کہ الٹیمیٹلی وہ تو جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے, نیا اپنی گاڑی بھی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ پرانی والی گاڑی اچھی تھی, وہ تو ایک ایسی. صاحب یہ بتانے کہ اوور آل اس کا ڈیٹا کیسے اسٹور ہوگا, جتنا بھی پاکستان بھر کا ڈیٹا ہوگا وہ تو آلریڈی اسٹور ہے مشینوں کا, کوئی ایک سسٹم تو ہوگا نا جس میں یہ بتا سکیں. جماعتوں نے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا, اس کے اوپر کوئی اعتراض کیا تو پھر آپ دیکھیں, میں اپوزیشن جماعتوں سے کہتا ہوں جس طرح ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے جو پچھلی پریس کانفرنس کی تھی, ہم نے 49 جو امینڈمنٹس ہیں وہ سجیسٹ کی. ان 49 جو ترامیم جو ہم نے سجیسٹ کی ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اصلاحات دیں. وہ ہماری نہ مانیں, وہ آئیں کہ جی ہم نہیں اس کو مانتے, ہم اپنی دیتے ہیں. لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہر الیکشن کے بعد ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ دھاندلی ہوئی اور اس کے بعد ہم آگے بھی نہ چلیں. اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھوڑی سی بھی سنجیدہ جماعتیں ہیں جس کے اوپر بڑا بڑا سوالیہ نشان ہے, ان کو اس ڈیبیٹ میں آنا چاہیے اور صرف یہ ہر وقت رونا پٹنا, لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے سے باہر نکلیں. اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ لومڑی ڈوب رہی تھی تو اس کو لگا قیامت آ گئی ہے, یہ صرف ان کے اوپر قیامت آئی ہوئی ہے, باقی ملک بڑے آرام سے چل رہا ہے. وہ اس سے سنڈروم سے باہر نکلیں, فوبیا سے باہر نکلیں. ہم ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں پروسیس میں,
کوئی حکومت اتنی جنرسلی آفر نہیں کرتی جتنی ہم آفر کر رہے ہیں. ہم نے اسپیکر پرائم منسٹر پہلے سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے لیٹر لکھا اسپیکر صاحب کو کہ پارلیمانی رہنماؤں کو بلائیں. پہلے دن وزیر اعظم نے یہاں پہ کمیٹی بنا دی ریگنگ کی. 4 سال لگے تھے پی ٹی آئی کو یہ کمیٹی بنواتے ہوئے. پہلے دن پرائم منسٹر نے کمیٹی بنا دی, ساری پارٹیز کو کہا آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس پہ بات کریں. اس کے بعد ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز نے بل پیش کر دیا. 49 امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہم نے دے دی. اب اس کے بعد دیکھیے ہم تو سیریس ڈیبیٹ کی طرف ان کو بلا رہے ہیں. اگر وہ نہیں آتے تو عوام فیصلہ کر. اچھا جی ایک سیکنڈ آپ کا سوال لیتے ہیں جی. 1 منٹ ہے. وہ آئی ڈی کارڈ ہو جائے. تھوڑا سا ابہام میں کوئی چیز نہیں رہنی چاہیے. نمبر 1 جو پرائس وغیرہ یا کاسٹ کا پروسیس ہے اس کے لیے اس پہ کتنے پیسے لگیں گے, میری منسٹری نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. وہ ظاہر ہے وہ جو کتنا ایسٹیمیٹ کیا ہوگا, مثال کے طور پہ کتنے پولنگ اسٹیشن ہوں گے ووٹرز میں آج سے لے کے 2023 میں جب الیکشن ہوگا, 2023 کے اینڈ پہ جب حکومت 5 سال انشاءاللہ پوری کر چکی ہوگی, اس وقت کتنے اور ووٹرز بڑھ جائیں گے. یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں, اس لیے اس کے اوپر بالکل درست کہا انفارمیشن منسٹر صاحب چودھری فواد صاحب نے کہ ہم کوئی یہاں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے. ویسے بھی اس حوالے سے وی آر ناٹ ٹیکنیکل پیپل, وہ متعلقہ لوگ کریں گے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جی دیکھیے جتنے بھی خدشات ہیں نا یہ ساری ان کو کہتے ہیں اسپیکولیشنز. جتنے بھی اگر یہ ہوا اس کا ایک جواب منطق اور قیافے کی زبان میں یہ ہے کہ اگر نہ ہوا ایک. دوسرا یہ ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی پچھلی صدی میں ایسی نہیں آئی جس کے آنے پہ اعتراض, مثال کے طور پہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پہ اعتراض ہو گیا جی, بہت دور تک پہنچ جاتی ہے. اچھا پھر یہ جو فواد صاحب نے کہا اس پہ, پھر فوٹوگراف پہ اعتراض ہو گیا جی. یہ جو اعتراضات ہیں وقت کے ساتھ, آج بڑے مقدس زیارات, آج حج عمرہ, آج ساری دنیا میں نوکریاں, آج پاکستان کے اندر زر مبادلہ, اس کے لیے ساری جگہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. ہم ایک طرف تو ہمارا یہ دعویٰ ہے اور درست ہے کہ پارلیمنٹ بالادست ہے. بالادست کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے جابر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل پارلیمنٹ دے گی پہلے. اگر کسی جگہ امبیلنس ہوتا ہے تو پھر جوڈیشل ریویو کی پاور ہے جو جوڈیشری کے پاس ہے. جوڈیشری یا الیکشن کمیشن کوئی قانون نہیں بنا سکتے, نہ آئین میں تبدیلی کر سکتے. اس لیے یہ پارلیمنٹ کی شان بھی ہے اور اس کا رائٹ بھی ہے اور اس کا فرض بھی ہے کہ ایک جو کینسر آیا ہوا ہے اس کو ہم دور کریں. تھینک یو. بس ایک سر سوال یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ نے پارلیمانی لیڈرز کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے آج صبح واضح کر دیا سارا جہانگیر ترین صاحب نے اور باقی لوگوں نے کہ وہ عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں. دیکھیے بات یہ ہے ہم بہت بڑی سیاسی جماعت ہیں, واحد سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کے ہر کونے میں ہے. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جن کا کراچی میں بھی ووٹ ہے, ان کا جو ہے وہ پشاور میں بھی ووٹ ہے, ان کا کوئٹہ میں بھی ووٹ ہے, لاہور میں بھی ووٹ ہے. بہت بڑی پارٹی ہے, اس میں چھوٹی موٹی ٹک ٹک چلتی رہتی ہے. لیکن عمران خان کی قیادت کے اوپر کسی کو کوئی نہ شک ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے. عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہی نہیں ہے, وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور کروڑوں لوگوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. عمران خان کے بغیر پاکستان میں اس وقت کوئی لیڈر ہی نہیں ہے اور باقی تو سارے ریجنل لیڈرز ہیں. ایک منٹ جی, میں بھی آپ کو کل کی ایک بات بتاتا ہوں اسی موضوع پہ. یہ جو جتنی بھی اسپیکولیشنز پھر میں کہوں گا ہوتی ہیں, فواد صاحب نے جو کہا بالکل واقعاتی بات ہے. اور آج صبح ہی جہانگیر ترین خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. کل بھی ایک یہاں پہ کورم کال کیا گیا تھا اور کورم میں اپوزیشن کو ڈیفیٹ ہوئی کھل کے. اس کے باوجود ہم نے ان کا انتظار کیا. 20 منٹ کے وقفے کے بعد ہم نے پھر جو کارروائی ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی لیجسلیشن نہ سینٹ میں رکنی ہے انشاءاللہ, ہماری اکثریت عددی اعتبار سے, نہ ہی قومی اسمبلی میں رکنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ لیجسلیشن اگلے مہینے کے وسط میں آ رہی ہے جس کا نام ہے فائنانس ایکٹ. انشاءاللہ پنجاب میں بھی پاس ہوگا اور انشاءاللہ مرکز میں بھی پاس ہوگا. یہ ویسے تو جب 2000 سے شروع ہوا ہے کہ پتہ نہیں حکومت ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے, 3 سال جو ہیں وہ پورے ہو گئے, اگلے 2 سال بھی ہوں گے اور اس کے بعد 5 سال بعد پھر عمران خان وزیر اعظم ہوں گے.
ला लो दो जने लाना साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि आप किया जाएगा